बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को, बर्थ को इस साल 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मोमिनीन बनारस की तरफ से, बनारस के लोगों की तरफ से एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद जामा इमानिया बनारस में हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, 2 नशिस्तों में ये प्रोग्राम है। पहली नशिस्त सेमिनार की है कि इस सेमिनार में अपने मुल्क, अपनी कंट्री से उलमा और प्रोफेसर और डॉक्टर वग़ैरह स्पीच देने आए थे और उन्होंने रसूल की सीरत पर, उनके किरदार पर, उनके अखलाक पर रोशनी डाली और बताया कि रसूल अकरम की ज़ात अमन व अमान की ज़ात थी, यूनिटी की ज़ात थी। वो चाहते थे कि सबके साथ मिल के रहें, कहीं भी कुछ ख़राबियाँ ना हों, समाज में, माशरे में, सोसाइटी में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ पाई जाएं। ये जश्न यहाँ पर इसलिए मुनक़िद किया गया ताकि तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि रसूल क्या चाहते थे, उनका किरदार कैसा था। वो सबको साथ लेके चलने वाले थे, वो सबको मानते थे, वो चाहते थे कि सब खुदा से अटैच रहें, दूर ना रहें। वो चाहते थे कि जहाँ भी, जिस समाज में जहाँ भी लोग रह रहे हैं, सब मिलजुल के रहें। वो यूनिटी के हामी थे और ये जश्न इसीलिए मुनक़िद हुआ है ताकि तमाम दुनिया तक ये पैगाम पहुँच सके कि वो इत्तेहाद और यूनिटी चाहते थे। 1500 साल उनके हो गए, 1500 साल हो चुके हैं। यहाँ पर उलमा जो आए थे, दिल्ली से आए थे, लखनऊ से और जौनपुर वग़ैरह और आसपास के उलमा आए हुए थे। और हाँ, संदेश यही देना चाहते हैं कि रसूल की सीरत को हमें अपनाना चाहिए। उनकी सीरत ये थी कि सबको साथ लेके चलना। वो अमन चाहते थे, यूनिटी चाहते थे, हमारा भी पैगाम, और उसके साथ साथ वो चाहते थे कि हमारा समाज, हमारा माशरा पढ़ा लिखा हो, इल्म चाहते थे, एजुकेशन चाहते थे। उनका यही संदेश था, हम भी यही चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की किताबिल मुबीन। सबसे पहले आज का ये जश्न जो यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 1500 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। ये चूँकि रसूल इस्लाम जो थे वो किसी एक विशेष धर्म, एक संप्रदाय के लिए नहीं आए थे, बल्कि पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए थे। और उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन करते थे लोग, उस वायलेशन को उन्होंने ख़त्म किया और अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए से लोगों को ये पैगाम दिया, ये दर्स दिया, ये शिक्षा दी कि लोगों के अंदर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का उनका हुकूक़ ना मारें, बल्कि सबके हुकूक़ को हम पामाल न करें, बल्कि हमें सबकी उसको लेते हुए, यहाँ तक कि जो महिलाओं पर, जो औरतों पे पहले जुल्म ढाए जा रहे थे, उनके आने के बाद जो हुकूक़ औरतों को, ह्यूमन राइट्स, वोमेंस को जो राइट्स मिला, वो रसूल इस्लाम पहली शख्सियत थी इस दुनिया में। उन्होंने तमाम दुनिया को ये दर्स दिया कि औरत उसके ऊपर कभी जुल्म न ढाया जाए, औरत के हुकूक़ को पामाल न किया जाए, बल्कि हमें औरत को उसका दर्जा दिया जाए, उसको उसी तरह से समझा जाए कि औरत नाजुक तरीन वो है, सिन्फ़ है, उस सिन्फ़ के ये हुकूक़ भी हैं। हर सिन्फ़ के हुकूक़ को हमें पामाल नहीं करना चाहिए। मानवता की शिक्षा दी है और मानवता को हमें वो किया है, ह्यूमन राइट्स को के अलमबरदार रहे। और उन्होंने यही पैगाम दिया है कि समाज के अंदर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि सब एक समान हैं। हमको एक समान सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आई लव मोहम्मद जी, तो लेकर क्या इससे कोई बात नहीं। आई लव मोहम्मद का कोई मतलब नहीं है। हमारे दिलों में जब खुद हम
ان کو اتنا چاہتے ہیں، ہم ان کے کردار کو اگر ہم اپنا لیں تو آئی لو محمد زبان سے صرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے کردار کے اندر اس کو ان کے اخلاق کو اتار لینا ہے۔ یہی ہمارا کہنا ہے کہ ہم زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، صرف چونکہ ہمیں عملی میدان میں بھی یہ پیش کرنا ہوگا کہ ہم صحیح میں محمد صاحب کے ماننے والے ہیں۔ میں مناظر حسین منجو، اس جشن کا کنوینر۔ آج کس طرح آج بنارس کے جامعہ ایمانیہ عربی کالج میں حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن پر ایک بڑا جشن منعقد کیا گیا ہے۔ اس جشن میں پہلا پروگرام صبح 10 بجے سے 2 بجے تک ہو رہا تھا، جس میں ہندوستان کے مشہور اور معروف علماء اور خطبہ اپنی تقریر سے مومنین کو فیض پہنچا رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام ہمارا 5 بجے سے شروع ہوگا، جو 11 بجے تک چلے گا۔ اس میں ہندوستان کے تمامی شعراء اکرام اور بنارس کے شعراء اپنے کلام سے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہیں گے۔ یہ پورا پروگرام آج 1500 سالہ جشن پر منعقد کیا گیا ہے۔ لگ بھگ کتنے لوگوں کی اپستھتی یہاں پر تھی؟ اس وقت لگ بھگ 500 کی تھی، اور رات میں لگ بھگ میرا آئیڈیا ہے کہ 1800 لوگ رہیں گے۔ جی شکریہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شوکت علی ہے۔ آج 1500 سالہ جشن میلاد کے نام سے مدرسہ ایمانیہ پہ منعقد ہوا ہے اور بہت اچھا پروگرام ہوا۔ اس میں مختلف علماء نے اپنی اپنی تقریریں کی ہیں، شعراء نے شعر بھی پڑھے ہیں، مجمع بھی کافی اچھا تھا۔ اس میں آپ لوگ بھی آئے، اس کو پورا کور بھی کیا آپ لوگوں نے۔ جی سر، اتنا بڑا کاریکرم کیا گیا ہے، محمد صاحب کا پیغام کیا تھا؟ ہاں، یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ محمد صاحب کا پیغام کیا ہے۔ ابھی دیش میں ایک لہر چل رہی ہے، آئی لو محمد۔ تو آئی لو محمد ٹھیک ہے، یہ چل رہی ہے، ایک لہر چل رہی ہے، لیکن اس کا اصل جو پہلو ہے، وہ مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ محمد صاحب کی پیروی کرنا۔ زبان سے یہ نہیں کہنا کہ جو ہے میں محمد صاحب سے محبت کرتا ہوں، ان کی پیروی کرنا۔ پیروی جیسے اردو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی آگیا کا پالن کرنا۔ تو ان کا جو مین ہدف ہے، مین مقصد ہے، وہ انسانی سوسائٹی کے لیے ہے۔ انسانی سوسائٹی آپ کو ہر جگہ ایک ہی طرح سے ملے گی، اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ مثلا اگر کوئی ہے تو اس کا باپ ہے، اس کا ماں ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بہن ہے، اس کا پڑوسی ہے، وہ جس سے کاروبار کرتا ہے وہ ہے۔ تو یہ تو ہر انسان کے لیے نا، کہ اس میں کوئی دھرم نہیں ہے۔ اگر کوئی جنگل میں بھی رہ رہا ہے کوئی ٹرائبس، تو اس کے ساتھ بھی یہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں شہر میں ہم کسی سے بزنس کر رہے ہیں، کسی سے مال خرید رہے ہیں، کسی سے بیچ رہے ہیں، تو محمد صاحب کی جو تعلیم ہے، قرآن جو بتا رہا ہے، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے، وہ انہی سب باتوں کا دیا ہے۔ مثلا ایک بیٹا ہے تو بیٹے کے اوپر اس کی ذمہ داری کیا ہے ماں باپ کے لیے، کہ ماں باپ سے بات کرے تو نرم لہجے میں کرے، اونچی آواز میں بات نہ کریں، شانوں کو جھکائے رکھے۔ تو یہ عربی میں جیسے کہ قرآن کے ٹرمز میں اس کو احسن عمل کہا گیا ہے۔ احسن عمل مطلب بہت اچھا عمل۔ اب کوئی پڑوسی ہے، وہ پریشان حال ہے، تو محمد صاحب نے یہ اللہ کا حکم دیا ہے کہ اس کی پریشانی کو تم دور کرو، کیونکہ تمہارا پڑوسی ہے۔ اگر کوئی دوسرے کا پڑوسی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھیے، ہر جگہ پرابلم خود بخود سولو ہو جائے گی۔ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی یتیم ہے تو وہ یتیم بے سہارا ہے، تو سہارا بننا، آپ کو اس کا سہارا بننا ہے، جو آپ کے قریب ہے۔ یہ ایسے آپ سمجھ لیجیے کہ ہر انسان اپنی جگہ ایک سورج ہے، سورج کے ارد گرد پلانٹ ہوتے ہیں، تو اس کو ایک سولر سسٹم کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی جگہ ایک سورج ہے، یہ اپنی جگہ ایک سورج ہے، یہ اپنی جگہ ایک سورج ہے۔ سورج کی روشنی اس کے قریب تر جو سب سے قریب پلانٹ ہوتا ہے، وہاں سورج کی گرمی زیادہ پہنچتی ہے۔ تو ہمارے قریب سب سے کون ہے؟ ہمارے ماں باپ ہیں، پھر ہمارے بھائی بہن ہیں، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو ان سب کا جو خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ جو ہمیں عمل کرنا ہے، وہ ایسا کرنا ہے کہ وہ احسن ہو۔
سب سے بہترین ہو. جیسے کوئی بھوکا ہے, اس کو کھانے کا نہیں ہے, تو احسن عمل کیا ہے کہ اس کے کھانے کا ہمیں انتظام کرنا پڑے. قرآن میں آیت ہے, جو جہنم میں جائیں گے لوگ تو ان سے پوچھا جائے گا, ابھی مولانا نے تقریر میں بھی کہا وہ بات, کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی, تو وہ کہیں گے کہ ہم مسکین یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, یعنی کہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے تھے. تو محمد صاحب کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں اور ان کے ساتھ اس طرح سے ویوہار کریں جیسے اللہ نے کہا ہے. یہ ایک سوسائٹی بنتی ہے. اب اس کو تصور کریے کہ یہ سوسائٹی بنے گی تو کیسی بنے گی. یتیم میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان یتیم, یتیم کسی بھی دھرم کا ہو سکتا ہے. پریشان حال میرا پڑوسی کسی بھی دھرم کا ہو سکتا ہے, وہاں پہ دھرم نہیں لکھا ہے قرآن میں. محمد صاحب نے اس کا دھرم نہیں بتایا ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر مسلمان ہے تو یہ کرنا ہے, ہندو ہے تو یہ کرنا ہے, عیسائی ہے تو یہ کرنا ہے. نہیں, وہاں صرف پڑوسی ہے. جو جہنم میں بھی جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ ہم مسکین اور یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہاں پہ یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان مسکین اور یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے.